हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नावेद भाई बोल रहे हैं? जी मैं नवेद बोल रहा हूँ। जी खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन आप? जी आकिब बोल रहा हूँ। अभी ग्रुप में एक हैं आप हमारे साथ, उससे बात हो रही थी। जी 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 मैंने कहा आपसे फ़ोन पे ही बात कर लूँ। जी जी बिल्कुल। और बताइए खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। जी तो नावेद भाई, तकलीद के बारे में आपने अभी ये बात लिखी, तो मैंने कहा उसी ताल्लुक से, तो अब तकलीद के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? जो तकलीद शख्सी जो ये आवाम में 4 इमामों की राइज है, इसके बारे जी में जी मतलब क्या उम्मत पे वाजिब है, फ़र्ज़ है? जी उम्मत पर उम्मत देखिए, तकलीफ करना हम्म, जो जाहिर जाहिर चीजें है, शरीयत की नमाज पढ़ना, रोजे रखना, ये तो साफ जाहिर हो जाती है कुरान और हदीस में। इसमें तो किसी की तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मसाइल एकदम जो कुरान और हदीस में बहुत मुश्किल से ढूंढकर जो आम इंसान के बस की बात नहीं होती है उसको ढूंढने की, उसमें अइम्मा हजरात ने, अइम्मा अरबा ने जहाँ तो मेहनत करके रात दिन एक करके उन्होंने मसाइल की इखराज किए और उससे उन्होंने मसला बयान किया। अब हमें चाहिए कि हम इनकी तकलीफ करें, और जमहूर उलमा के नजदीक भी यही चारों मसलक खतर रहे हैं हमेशा से। और दूसरी बात ये कि आम इंसान ये सब कुरान और हदीस का इल्म कैसे जान सकता है? नहीं तो उनको तो बस ये 4 इमाम जो हैं, अब जो बात करने जो आपने लिखी थी वो तो तकलीद पे लिखी थी ना, लेकिन जो तकलीद मुतलक है, यानी किसी भी आलिम से मसला पूछ लेना, तो इसको तो नाजायज कहा जाता है। ये 4 इमामों, कौन कहता है? कौन कहता है नाजायज? आप मेरी बात सुने नहीं। किसी भी आलिम से मसला पूछना, किसी भी आलिम से, ठीक है, इस तरह की तकलीद, मतलब इसको तकलीद कहते हैं। जो लोग तकलीद के कायल हैं वो ये कहते हैं कि जैसे कोई आदमी शाफई मसलक से कोई मसला पूछे या हम्बली से पूछे, ऐसा नहीं है। वो अगर मसला पूछेगा, तमाम सारे जो भी उसके ज़रूरत पेश आएंगी, जो मसाइल आएंगे, वो सिर्फ फिक़ह हनफी से पूछेगा। अगर शाफई है तो सिर्फ शाफई से पूछेगा। तो ये है तकलीद शख्सी। आपने जो बात लिखी वो तो तकलीद मुतलक है, यानी कि गैर शख्सी तकलीद, कि किसी से भी मसला पूछ ले, तो उसको तो नाजायज कहते हैं उलमा। जो लोग कौन कहते हैं? मतलब आप इसके कायल हैं कि कोई भी आलिम शाफई से भी मसला पूछ सकता है और हम्बली से भी पूछ सकता है? नहीं 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 नहीं, जो जिस मसलक पे चल रहा है वो उसी पर मसलक पे चलना चाहिए ना, वरना खलत मलत हो जाएगा। वही तो बोल रहे हैं हम कि इस तरह की तकलीद को तो नाजायज कहते हैं उलमा ना, कि किसी से भी नहीं पूछ सकते। तो ये कौन फिक्स करेगा कि इसी से ही पूछना? ये किसने बताया कि इन्हीं 4 उलमा में से एक एक को पकड़ना? ये किसने बताया? ये तो जमहूर उलमा के नजदीक हमेशा से आया है कि चारों इमामों ही बरहक है, और इनकी जो फतानत और उनकी जहानत जो देखी गई है, वो जहानत और वो तो एक अलग बात हो गई। वो तो एक अलग, सुनिए मेरी तो पूरी बात सुनिए। इन्होंने जिस तरह सारे मसलक, सारे मसाइल को जो उम्मत में वारिद हो रहे हैं, इस तरह उन्होंने एक जगह किया है कुरान और हदीस में से चुन कर निकाल कर अल्लाह ने उनको सलाहियत और वो दिन अता फरमाया, तो समझ अता फरमाई थी। उन्होंने रात दिन एक करके सारे मसाइल को इकट्ठा किया, और ऐसे ऐसे मसाइल को इकट्ठा किया कि आज भी उस पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं मसाइल को, जो आज तक हमें काम आए। ये बताइए कि अब जो नए मसाइल उम्मत में आ रहे हैं, बहुत सारे नए मसाइल हैं, उन पे आदमी क्या करेगा? वो कहाँ से? तो वही तो मैं सोच रहा हूँ। आप लोग कुरान और हदीस में तो आपको नए नए मसाइल मिलने से ना रहे, आप लोग कैसे करोगे? कुरान हदीस से इज्तिहाद करेंगे, अगर नहीं है तो मतलब कौन करेगा? हर कोई कर सकता है? नहीं, मुजतहिद करेगा। जी मुजतहिद करेगा। तो मुजतहिद कौन है अभी? अच्छा आप ये बताइए, मुजतहिद के लिए कितने उलूमों को आना जरूरी है? कितने उलमा का कितने उलूमों का जानना जरूरी है? एक मुजतहिद के लिए कितने उलूम का जानना जरूरी है? देखिए ये तो वो भी इंशाल्लाह बताएंगे, और इसमें तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अभी जो मसला है वो तकलीद वाला है। फिर उसके बाद फिर मुजतहिद के उसूल, किस उसूल पे मुजतहिद को परखा जाएगा, तो उस उसूल पे तो फिर आप फिर इससे हटेंगे नहीं। फिर इस टॉपिक से फिर मुजतहिद के उसूल से हटिएगा ना, ठीक है? तो मुजतहिद के जो उसूल हैं फिर इंशाल्लाह तकलीद पे आगे फिर कंटिन्यू करिएगा, ठीक है? जी। तो मुजतहिद के उसूल जो आपके यहाँ बयान हुए हैं फिक़ह हनफी में, वो हम बताते हैं।
मुजतहिद के लिए जो आवाम में जो बताया जाता है वो तो एक ये कि अरबी लुगत का माहिर होना चाहिए, ठीक है जी नंबर 2 जो बताया गया कि कम से कम उसको 500 आयत की तफसीर की हो, उसने उसका नासिख मनसूख तमाम चीजें उसकी A to Z उसको मालूम हो, समझ रहे हैं, तफसीर की हो, और उसको 3000 हदीसें 3000 बा सनद बा मतन हिफ्ज होनी चाहिए, ठीक है। ये जी। तीन ये 3000 की जो कैद लगा रहे इसको तो मैंने कभी पढ़ा नहीं। हम नहीं लगा रहे मेरे भाई, हमने बोला ना फिक़ह हनफी का उसूल है। आप फिक़ह हनफी की आपने कहाँ देखा ये बताइए मुझे। उसूल, आप फिक़ह हनफी की उसूल की किताब का कोई नाम जानते हैं? नहीं फिलहाल तो मैं उस तक वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ, लेकिन आप तो पढ़े होंगे ना कहाँ से। नहीं तो ये आपने बोला ना कि मैंने कभी पढ़ा नहीं, तो कौन से उसूल की किताब आपने पढ़ी? हम तो ये नूरुल अनवार पढ़ रहे हैं। नूरुल अनवार मुसल्लम सबूत में भी आपको मिल जाएगा, और में तो किसमें मुसल्लम सबूत में और रहमूत में भी मिल जाएगा इंशाल्लाह, और ये नूरुल अनवार में भी कुछ चीजें तो आपको इसमें भी मिल जाएंगी। और ये अरबी वाली जो बात, हाँ नूरुल अनवार में ये इसमें से एक ना एक तो शरात इंशाल्लाह उम्मीद मिल जाएगी, और उसका ये मुसल्लम सबूत और रहमूत वगैरह में ये बाकी जो शराइत हैं। और अरबी वाली तो मैंने कहीं लिखी नहीं पढ़ी, लेकिन उलमा से मैंने पूछा तो वो अरबी वाला भी बताते हैं कि अरबी लुगत उसका माहिर होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो अब ये 3 शराइत जो, और यही बताते भी हैं, 1-2 लोगों से भी मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा ये 3 शराइत हैं। तो अब ये बताइए कि इन 3 शराइत में जो क्या कहते हैं आएगा वो मुजतहिद कहलाएगा ना जी। तो यानी इस हिसाब से तो इमाम बुखारी रहीमुल्लाह मुजतहिद थे, तो उनकी तकलीद क्यों नहीं कोई करता है? वो खुद मुकल्लिद थे। किसके मुकल्लिद थे? इमाम शाफी के। कहाँ लिखा हुआ ये तो मैं अभी आपको पढ़ के भी सुना सकता हूँ। नहीं याद है ना तब ये नहीं किताब में ये कहाँ लिखा है कि इमाम बुखारी रहीमुल्लाह इमाम शाफी के मुकल्लिद थे? काफी उलमा ने, बहुत सारे उलमा ने इसको माना है, उन्होंने भी कहा है। नहीं ये शाफी मुकल्लिद बताएंगे, ये आगे शाफी लगा है वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज हो जाएगी। शाफी कि उनके शागिर्दों से रिवायत लेना एक वो अलग चीज है, और एक इमाम शाफी का मुकल्लिद होना। और मुकल्लिद का तो आप जानते ही होंगे कि मुकल्लिद के लिए सिर्फ इमाम की कौल ही दलील होती है ना जी। तो कौन से मतलब उम्मीद है देवबंदी है ना आप माशाल्लाह। जी जी जी। तो आपके जो जकरिया साहब जो तबलीगी निसाब वाले हैं ये तो लिखते हैं कि इमाम बुखारी तो पक्के मुजतहिद थे, और आपके यहाँ जो बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत हैं जो जिनको बैहक़ी बोला जाता है इस वक्त का, अनवर शाह कश्मीरी साहब, उन्होंने तो लिखा है कि 100% मुजतहिद थे, कोई डाउट ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? अरे मेरे भाई इमाम अबू ये मौलाना अनवर शाह कश्मीरी साहब ऐसा बोल रहे हैं? अरे मेरे भाई मैं हवाला दे दूंगा। और सुनिए, ये तो आज के नए दौर के हैं, इब्ने तैमिया रहमुल्लाह लिखते हैं कि मुतलकन मुजतहिद थे। मशहूर आपके आलिम में तो। आपके आलिम से बड़ा मतलब मेरे आलिम है ये? आपके नजदीक आपके नजदीक इब्ने तैमिया हुज्जत हैं? नहीं, हमारे नजदीक भी है, लेकिन आपके यहाँ अक्सर उन्हीं के जरिए क्या बोलते हैं ये मिसाल दी जाती है, उन्हीं के जरिए उनकी दलील। ऐसा नहीं है, हमारे तो जो उलमा है वो तो इमाम नबवी की भी मिसाल देते हैं, इमाम अहमद की भी देते हैं, इमाम शाफी की भी देते हैं। इब्ने तैमिया की जो बात कह रहे हैं इससे आप मुत्तफिक हैं? जी। इब्ने तैमिया ने लिखा है मुतलकन मुजतहिद थे। इमाम ज़हाबी ने लिखा है अल काशिफ में इमाम ज़हाबी लिखते हैं अल इमाम अल हुज्जा, हुज्जा लफ्ज जब यूज किया जाता है तो यानी, और लिखा है कि तमाम दुनिया में वो लीडर हैं हदीस और फिक्र में भी। और इमाम बुखारी के तो उस्तादों ने तक ये बात बोली है, यहाँ तक कि इमाम बुखारी के दौर के एक मुहद्दिस ने तो यहाँ तक बोला है कि मेरे नजदीक इमाम अहमद के दर्जे तक इमाम बुखारी पहुंच चुके थे। तो यार ये मुकल्लिद कौन सा है भाई? मुकल्लिद की तो तारीफ ही आप लोग खुद ही बताते हैं कि वो जाहिल होता है इसलिए तकलीद करता है। तो इस तरह से अब आप वो मुजतहिद की सारी शराइत इमाम बुखारी नहीं पूरी कर रहे हैं? अरबी लुगत के माहिर थे, आप मानते हैं? अच्छा, अब वो 3000 हदीसों सनद मतन से याद नहीं थी उनको? हाँ थी, बिल्कुल, बल्कि ज्यादा थी। 500 आयतों की तफसीर नहीं की उन्होंने। अस्मा और रिजाल की किताब लिखी कि नहीं लिखी? जी जी। नासिख मनसूख लिखा कि नहीं लिखा? जी बिल्कुल। तो मेरे भाई जब सारी शराइत पूरे कर रहे हैं और उसके बाद आपने उनको मुकल्लिद बोला, अगर इसी तरह से कोई बोल दे कि इमाम अबू हनीफा भी अता बिन अबी रबा के मुकल्लिद थे, तो अब आप क्यों? अगर कोई ये बोले कि इमाम अबू हनीफा अता बिन अबी रबा रहीमहुल्लाह के
मुक़ल्लिद थे क्योंकि उन्होंने उनसे रिवायत ली, तो क्या ऐसा कहना जायज़ होगा? नहीं होगा ना। तो आप खुद बताइए कि इमाम बुखारी ने अपनी सही में इमाम शाफई के कितने मसाइल का रद्द किया, पूरे बाब बांध बांध करके कितने मसाइल का रद्द किया, और रिवायत कितनी ली इमाम शाफई से, कितनी रिवायतें ली इमाम बुखारी ने अपनी सही में? नहीं ली ना। तो ये कौन से टाइप का मुक़ल्लिद था? ये तो बहतान है ना इमाम बुखारी रहमहुल्लाह पे। मतलब सलफ से आज तक लोग कहते चले आ रहे हैं क्या, मुजतहिद, जो इमाम ज़हाबी जो माहिर हैं, जिसकी बुनियाद पे लोग आज सही ज़ईफ के हदीस की परख करते हैं। यहाँ तक आपके उलमा जो नैलवी साहब हैं वो तो लिखते हैं कि इमाम ज़हाबी की बात का इनकार करने वाला मेरे नज़दीक तो फासिक है, क्योंकि इमाम ज़हाबी ने पूरा सलफ से लेके सारी चीज़ें नकल की हैं। समझ रहे हैं? तो ऐसी बात मेरे भाई आपने इमाम बुखारी के बारे में मुक़ल्लिद कह दिया। अच्छा ठीक, खैर उम्मीद है कि आप नहीं कहेंगे दोबारा, अल्लाह आपको हिदायत दे। कि मुजतहिद के बारे में मुक़ल्लिद बोलना है तो बहतान है उसके ऊपर। अब ये 3 शराइत जो हैं मेरे भाई, अब उसूल की रोशनी में 3 शराइत हैं। अब ये बताइए कि जो अरबी है पहली शर्त, क्या इमाम अबू हनीफा के बारे में अरबी के बारे में बशारत है कि अरबी के माहिर थे? हाँ बिल्कुल। कहाँ पे, कुछ हवाला दे सकते हैं? उन्होंने तो बल्कि काफी लोग उनको मानते हैं। मानना नहीं, समझे नहीं आप, समझे नहीं, मानना नहीं। जैसे मानते तो अशरफ अली थानवी साहब को भी हैं, लेकिन मुजतहिद के जो उसूल हैं उस उसूल पे परखने की अभी बात हुई थी। उसूल क्या है, क्योंकि आपने ये बात छेड़ी थी। तो क्या जो अरबी लुगत का माहिर होना चाहिए उसमें क्या इमाम अबू हनीफा पूरे फिट बैठ रहे हैं अरबी लुगत वाली बात पे? देखिए मेरे जहन में उनके बारे में कोई किताब है नहीं। अगर मैं किताब में देख लूँ तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मुझे इतना हमने अपने असातिज़ाओं से बहुत सुना है, बहुत सारी किताबों में, मेरी खुद नज़रों में बहुत सारी किताबों में ये निकला है कि इमाम अबू हनीफा के बारे में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इमामों ने किताब भी लिखी है। इमाम शाफी ने भी खुद उनकी तारीफ में किताब भी लिखी, उनके सवाने भी लिखी। और इमाम शाफई ने जी, इमाम शाफई ने जी भाई हमको लग रहा है शाफी ने भी उनके बारे में नहीं, उनके बारे में एक कोई मसला लिखना, या आप बोल रहे हैं उनके बारे में किताब? इमाम शाफी ने उनके बारे में सवाने हयात लिखी है उनके बारे में, समझे? अच्छा चलिए ठीक है, इंशाअल्लाह वो भी देख लिया जाए। ये पहली बार हमने सुना वैसे ये बात। और बहुत सारी जी, और बहुत सारे इमाम, नहीं वो देखिए आप उन्होंने इमाम, सुनिए मेरी पूरी बात सुनिए। इमाम हनीफा के बारे में उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, और उसके बारे उनके आप जब किताब का रुजू करेंगे तो आपको उसमें मिल भी जाएगा उनकी इल्मी सलाहियत कितनी थी, अरबी से वाकिफ थे या न थे। वैसे मैं तो अभी बस इब्तिदाई मुब्तदी हूँ, मैं बस तालिब इल्म हूँ, इसलिए मुझे इतना ज्यादा इल्म भी नहीं है उसके बारे में। तो ये बताइए इमाम बुखारी के बारे में, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर ये उसूल मेरे भाई इमाम बुखारी के बारे में भी तो रखिए। तमाम लोग उनको सलफ से मुजतहिद लिख रहे हैं, और उनके मुजतहिद होना तो मतलब ये, यहाँ तक कि रशीद अहमद गंगोही साहब ने भी इस पे काफी कलाम किया है कि हाँ भाई जो आदमी उनके खाली बाप पढ़ ले तो उनके बारे में गलत ख्याल नहीं कर सकता है, जो खाली बाप उनके पढ़ ले। अभी अंदर हदीसें तो छोड़िए, एक हदीस से 22 जगह उन्होंने मसाइल पे बाप बांधा, एक हदीस से सिर्फ। बाकी कोई मुजतहिद तो हमें कोई उनसे बुक्स तो नहीं है, मानते हैं हमें। अरे मुक़ल्लिद, ये मुक़ल्लिद बोलना उनके इल्म की बेइज्जती नहीं है। हाँ चलो मैं अपने कॉल से रिसीव कर लेता हूँ। ठीक, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। बिल्कुल अल्लाह मेरे भाई, कोई मेरी पर्सनल तो आपसे कोई वो तो है नहीं कि आप इमाम मेरे लिए जो अल्लाह का शुक्र है। चलिए मेरे भाई उम्मीद है कि आप कभी अब कोई अगर बोलेगा भी तो वो चाहे आपका कितना बड़ा आलिम हो तो आप कहेंगे कि भाई ऐसी बात नहीं है, इमाम बुखारी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने रुजू किया है आपके कॉल से, इसका मतलब ये नहीं मैं उसके बारे में तहकीक करूँगा। बिल्कुल मेरे भाई, हम तो पूरी आपको इंशाल्लाह हम भेज देंगे, और आपके उलमा की जो अक़वाल हैं वो भी इंशाल्लाह भेज देंगे। इमाम ज़हाबी ने जो अल-काशिफ में लिखा है 3वीं जिल्द में, वो भी मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा। खैर चलिए, तो अब ये देखिए मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि 2-3 उलमा जिन्होंने हम ये ना समझिएगा कि जो मैं बात नकल करूंगा उससे नौज़ बिल्लाह मैं इमाम साहब से बुग़्ज़ रखता हूँ, ये कभी गलती से मत करिएगा। तो देखिए, और अगर जो बात मेरी गलत होगी मैं इंशाल्लाह रुजू करूंगा। जो मेरे तहक़ीक़ में भी आया है कि इमाम, जैसे पहली शर्त अरबी लुग़त के बारे में, तो इमाम गजाली जो कि शाफ़ई फ़िक़्ह के आलिम थे, मशहूर शख्सियत हैं और सब मानते हैं उनको। इमाम गजाली ने अपनी किताब में ये बात वाज़ेह तौर पे लिखी है कि लुग़त के मामले में इमाम साहब कमज़ोर थे और लुग़त में माहिर नहीं थे। ठीक है, ये इमाम गजाली साहब ने लिखा है, अपनी किताब में लिखा है। उनकी किताब अल-मनखूल है, उसका मैं इंशाल्लाह स्कैन भी दे दूंगा आपको। दूसरी जगह इमाम हरमैन बोले जाते हैं, इमाम जुवैनी,
انہوں نے اپنی کتاب ایک لکھی ہے البرہان، اس میں کافی چیزیں نقل کی ہیں، اس میں بھی انہوں نے یہ بات لکھی کہ انہوں نے لکھا، ٹھیک ہے، کہ امام صاحب اصل مجتہدین میں سے نہیں شمار ہوگا ان کا. اس کی وجہ جو انہوں نے لکھی، انہوں نے لکھا کیونکہ عربی لغت میں وہ کمزور تھے. ٹھیک ہے، یہ دو گواہی ہے. اور ایک امام خلقان نے بھی لکھا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی یہی عربی لغت کے بارے میں لکھا ہے. دوسری شرط، ٹھیک ہے، کہ 3000 حدیثیں با سند با متن یاد ہونی چاہیے، حافظہ ایک دم پکا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، ابن عبد البر جو کہ مالکی بولے جاتے ہیں، ابن عبد البر رحمہ اللہ، جانتے ہوں گے آپ. ابن عبد البر رحمہ اللہ اپنی جو ان کی مشہور کتاب تمہید، التمہید میں 11ویں جلد میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا حافظہ بہت کمزور تھا تمام اہل حدیث کے نزدیک. انہوں نے بولا ان دا اہل الحدیث، اہل حدیث کے نزدیک امام ابو حنیفہ صحیح الحفظ، کمزور حافظے والے تھے. اور یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے نہیں لکھی، بلکہ آپ کو بتائیں امام نسائی رحمہ اللہ نے روایت نہیں نقل کی امام ابو حنیفہ سے، اور یہ بولا اپنی ضعفہ، اپنی کتاب الضعفہ میں، ضعیف راوی کتاب میں، کہ امام ابو حنیفہ حدیث میں ضعیف ہیں. جو باتیں جو آپ نے بتائیں جیسے ان کی مشہور تھے، تو یہ فقہ کے معاملے میں تھے، اہل الرائے میں سے. مطلب یہ تو بہت جگہ پہ لکھا ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے، اہل الرائے کا فقیہ بولا جاتا ہے ان کو. ٹھیک ہے، تو حدیث میں یہ بہت یہ ابن عبد البر 500 ہجری کے آس پاس یہ بات نقل کر رہے ہیں، یعنی 500 ہجری تک کے اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. تو جو بھی فضائل ان کی ذاتی طور پہ کوئی ان کو غلط نہیں کر رہا ہے نعوذ باللہ، یا ان کے فقہ کے علم پہ کہ ہاں کسی مطلب اپنی رائے سے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس حدیث نہیں ہے، ابھی نہیں آئی کسی مسئلے کی، آپ سے ہم نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ بھائی میں کیا کروں، اور آپ اس درجے تک پہنچ چکے ہیں، تو آپ نے اپنی رائے سے، قیاس سے یہ کہا کہ بھائی ایسا کر لو. ٹھیک ہے، اور مان لیجیے آپ کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد حدیث یہ آئی کہ آپ کا یہ معاملہ، جو رائے جو تھی وہ حدیث کے خلاف تھی، یہ پرٹیکولر ہے، تو اس رائے کو چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ حدیث پہ عمل کیا جائے گا. جیسا کہ سلف نے یہی بات تو بتائی، چاہے امام ابو حنیفہ ہوں، انہوں نے صاف صاف کہا بھائی جب صحیح حدیث ہے تو وہ میرا مذہب ہے، میرا مذہب یہ نہیں کہ میری رائے کو پکڑ لو. تو اچھا، ایک بات مطلب آپ سے بہت سننے کو ملتی ہے آپ حضرات سے، کہ یہ جو اقوال جو آپ لوگ بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر میرا قول اگر میرے خلاف، میری رائے کے خلاف مل جائے تو مجھ کو دے مارنا، دیوار پر دے مارنا، اور اسی طرح سے بہت سارے اقوال آپ نقل کرتے ہیں. تو اچھا یہ اقوال کن سے کہے، آپ یہ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے نزدیک تو ہم سے پوچھ رہے ہیں آپ، میرے نزدیک تو امام صاحب کی کوئی کتاب با سند صحیح ثابت نہیں ہے، اور جو اقوال بھی ملتے ہیں وہ جو ان کے شاگرد، جن شاگرد سے آتے ہیں، وہ بھی بہت مطلب کثیر تعداد میں صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ کیوں آپ سے بولا، یہ اکثر جو لوگ اس لیے بولتے ہیں کہ بھائی آپ امام صاحب کو یہ مانتے ہیں کہ جو ان کے شاگرد تھے، چاہے ابو مطیع البلخی جو کہ اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں بعد میں، اس کے اقوال جو امام صاحب کے ہیں وہ بھی نقل کرتے ہیں آپ لوگ، تو اس سے یہ مانتے ہیں کہ بھائی آپ امام صاحب کی ہر بات، چاہے ان کے ضعیف راوی نے بتائی ہو یا وہ راوی ہو بھی، ان کی ملاقات بھی اس سے نہ ہو، وہ بھی اقوال آپ مانتے ہیں. اس بنیاد پہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں نا اس چیز کو کہ امام صاحب کے سارے اقوال یہ انہی شاگردوں نے نقل کیے، تو انہی شاگردوں سے بولے. تو یہ امام سیوطی وغیرہ نے، اور یہ تو آپ کے غالباً رد المحتار میں بھی نقل کیا ہے شامی نے امام صاحب کے اس طرح کے اقوال. تو یہ تو آپ کے فقہ کی کتاب میں، اس لیے اس کے ہم سے سند پوچھنا یہ صحیح نہیں ہے نا. ہمارے نزدیک اگر میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے یہ ہم سے تھوڑی نہ کہے، اب جو کہنے کا مقصد ہوتا ہے کچھ اور ہوتا ہے. اچھا آپ سمجھے، اب آپ یہ اچھا مطلب آپ کا یہ کہنا ہے یہ حکم ہمارے لیے نہیں، اپنے شاگردوں سے بولا تھا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا کیونکہ ان کی جو 40 گروپ کی کمیٹی تھی، یہ امام صاحب ایک مقصدہ فکر چلاتے تھے جس میں مسئلے جو استنباط ہوتے تھے اور استخراج ہوتے تھے، اور اسی میں 40 بڑے بڑے ان کے شاگرد اور معینات طالب علم ان کے زمانے کے ماہر 40 لوگ تھے. ان حضرات سے کہا جاتا تھا، ایک مسئلہ وہ نکالتے تھے، ایک مسئلہ ان کے ذہن میں آتا تھا، فلاں کام ہے، فلاں کی جائز ہے یا نہ جائز ہے، تو ان آپس میں پوچھے تھے اگر یہ میری تو یہ رائے، اگر یہ حدیث کے خلاف ہے تو اس کو رد کر دینا، تو رد ہو جاتی تھی. حدیث کے خلاف ہر بات رد ہوئی ہے. جی مطلب اس کا مطلب آج کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حدیث یا صحابہ کے اقوال کے خلاف، ایسی کوئی بات نہیں ہے.
اچھا ٹھیک ہے، یہ بتائیے، میں ایک چھوٹا سا مسئلہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ امید ہے، یہ قربانی واجب ہے یا سنت ہے؟ دیکھیے میں اس درجے کا اتنا عالم تو ہوں نہیں، میں اتنا بھی صلاحیت مند بھی نہیں ہوں، لیکن میں اگر آپ کو اپنے استاد کا نمبر دے دوں تو آپ ان سے یہ سب باتیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ دے دیے گا، لیکن ابھی ابھی انہیں انشاءاللہ کر لوں گا، بالکل ایسا کریے گا ناوید بھائی، آپ جی بالکل بالکل ناوید بھائی میں آپ کے علم میں کے سمجھ گیا. مطابق بھی نہیں ہوں سر. نہیں ایسی بات نہیں ہے ناوید بھائی، ابھی الحمدللہ طالب علم ہوں، میں انجینئر ہوں، کوئی عالم درجے پہ نہیں ہوں. تو سنیے میں آپ ہی کی طرح ہوں میرے بھائی. آپ نے جو یہ بات کہی، دیکھیے ناوید بھائی آپ کی بات میں بہت بڑا تضاد ہے. ابھی آپ نے بولا یہ دعویٰ تھا کہ امام صاحب کی کوئی بات بھی، جو بھی مطلب کمیٹی جو آپ نے بتائی، کوئی بات بھی فقہ کی ایسی نہیں ہے جو قرآن حدیث کے خلاف ہے، ایک بات بھی نہیں، یا صحابہ کے اقوال میں نہیں ملتی ہے. لیکن ابھی جب ہم نے کہا ایک مسئلہ، تو آپ نے کہا بھائی مجھے علم نہیں ہے. دیکھیے آپ ایک منٹ میں اتنے بڑے دعوے سے پیچھے ہٹ گئے، تو یا تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ پیچھے اس لیے ہٹنا ہے کہ میرے پاس اتنا علم نہیں. بس آپ نے پہلا دعویٰ کس کی بنیاد پہ کیا؟ جو ہمارے استاد نے مجھے بتایا میں اس پر کر رہا ہوں. مطلب اچھا، جو آپ کے استاد نے بتایا. خیر چلیے اس بات کو نوٹ رکھیے. خیر چلیے، ہم لوگ کی بات ہو رہی تھی خصوصاً تقلید پہ. چلیے انشاءاللہ میں آپ استاد کا نمبر دے دیجیے گا، تو میں اس مسائل پہ ہو سکتا ہے میری غلطی لگی ہو، میں انشاءاللہ رجوع کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بتائیے اب جو تقلید والا مسئلہ آ رہا تھا کہ پھر جب مجتہد بہت سارے ہوئے، کیا ابن مبارک مجتہد نہیں تھے؟ ہاں بالکل تھے. امام وقی مجتہد نہیں تھے؟ امام علی بن مدینی، امام بخاری، امام مسلم، یہ سب مجتہد تھے. تو یہ بتائیے پھر ان کی تقلید کیوں نہیں؟ اگر تقلید ہی کرنا ہے، ہوتی ہے، ان سب کی تقلید ہوتی ہے. ان سب کی بھی تقلید ہوتی ہے. جی جی کون کرتا ہے ان کی تقلید؟ کون کرتا ہے؟ یہ دیکھیے جو احناف ہم کہتے ہیں احناف، تو اتنے سارے جو امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں، ان کے ماننے والے، ان کے مسلک سے تعلق رکھتے، وہ سارے آ جاتے ہیں. امام محمد، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف وغیرہ جو ان کے شاگرد ایک وقت اچھا سمجھے. یعنی ایک وقت ایک آدمی کئی امام کا مقلد ہو سکتا ہے. جی بالکل. تو آج ایک آدمی کیوں نہیں چار امام کا ایک ساتھ، چار امام سے مسئلہ کیوں نہیں لے سکتا آج؟ پھر جب آپ خود ایک وقت فقہ حنفی کو فالو کرتے ہوئے تین امام کے نام آپ نے لے لیے، تو آج اگر ہم ایک ساتھ چار اماموں کو کیوں نہیں فالو کر سکتے؟ یہی بات تو اہل حدیث کہتے ہیں نا. اس میں یہ ہوگا کہ امت میں تضاد پیدا ہو جائے گا، کوئی یہاں وہاں چلے جائے گا، کوئی یہاں وہاں چلے جائے گا. نہیں تو آپ کہاں تضاد میں گئے کہ آپ نے تو کوئی بات امام محمد سے لے رہے ہیں، کوئی بات امام ابو یوسف سے لے رہے ہیں، اور امام ابو یوسف جس بات کا امام ابو حنیفہ کا رد کر رہے ہیں تو آپ وہ بات امام ابو یوسف سے لے رہے ہیں، کوئی بات امام ابو حنیفہ سے لے رہے ہیں، تو کہاں تضاد ہے؟ ہاں تو دیکھیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے تو ہم علماء کی بات مان کر چلتے ہیں. اگر آپ علماء کی بات مان کر نہیں چلیں گے تو آپ رائے سے بھٹک سکتے ہیں. کس علماء کی؟ ہمارے جو ابھی رائے زمانے کے جو عالم حضرات ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں. کیا صرف عالم صرف فقہ حنفی میں شافعی فقہ عالم سے آپ مسئلہ نہیں پوچھ سکتے؟ شافعی مطلب کہ عالم شافعی لوگ پوچھیں گے، ہم حنفی حضرات ہیں، ہم حنفی احناف سے پوچھیں گے. کیوں وہ عالم نہیں ہے؟ بالکل عالم ہے، لیکن ان کا مسلک الگ ہے، ہمارا مسلک الگ ہے، وہ الگ. اگر کوئی شافعی کوئی دلیل دیتا ہے کوئی شافعی یہ کہتا ہے کہ بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مسئلہ الگ تھا اور یہ حدیث کے خلاف تھا، اور اس کا رد جیسے امام شافعی کے حوالے سے دیتا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے امام محمد کا حوالہ لیا. اب میں اگر آپ کو حوالہ دوں کہ امام شافعی نے اپنی زندگی میں امام ابو حنیفہ کے اس مسئلے کا رد کیا، تو امام شافعی تو امام محمد سے بہت بڑے ہوئے. آپ امام محمد کی بات لے رہے ہیں، امام شافعی کی نہیں لے رہے ہیں، یہ کس نے اصول بنایا ہے؟ یہ نہیں، امام محمد جو تھے وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ شاگرد تھے، انہوں نے شاگرد ہوتے ہوئے امام صاحب کا کسی مسئلے پہ رد کیا کہ بھائی امام صاحب کی یہ رائے صحیح نہیں ہے. لیکن امام شافعی تو ان سے بھی بڑے تھے، ان کے شاگردوں سے بھی بڑے تھے. تو امام شافعی نے اگر یہ بات کہی کہ بھائی یہ مسئلہ جو امام صاحب کا ہے، ان کے شاگردوں سے بڑے کیسے آپ بول رہے ہیں؟ مطلب امام شافعی ان کے شاگردوں سے بھی چھوٹے تھے؟ چھوٹے بڑے کا سوال نہیں ہے یہاں سے. آپ بڑے کی بول رہے ہیں، مطلب اس میں تو صحیح نہیں لگتا نا بڑا چھوٹا. بڑے آپ ارے یار یہ تو آپ لوگ بھی مانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ زیادہ افضل تھے. بڑے سے مراد یہاں افضلیت میں ہے، ان کے علم میں، ان کے تقوی میں. ٹھیک ہے، اور علم میں بھی تو کیا مطلب امام محمد امام شافعی سے بڑے وہ تھوڑی نہ تھے علم میں. اس میں تو میں سکوت اختیار کرتا ہوں، بڑے یا چھوٹے اس میں تو میں سکوت اختیار کرتا ہوں. ظاہر سی بات ہے بھائی، اگر وہ امام ابو حنیفہ کا کسی مسئلے میں رد کر رہے ہیں تو اس مسئلے میں تو وہ اس مسئلے میں تو افضل ہوئے نا، اس پرٹیکولر مسئلے میں.
تو اسی طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ مان لیے کسی مسئلے میں امام بخاری نے، امام احمد نے، یا امام مالک رحمہ اللہ نے، یا امام اوزاعی نے، یا اس کے بعد کے جو امام مسلم نے، اگر امام صاحب کے کسی مسئلے میں ان سب نے مل کے رد کیا پرٹیکولر کہ ہاں بھائی یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، تو اس مسئلے کو آج امت کیوں نہیں قبول کر رہی ہے؟ یہ کیوں نہیں قبول کر سکتی ہے نا؟ اور یہ لوگ یہ تفریق کر رہے ہیں، تو وہ بھی تو مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے، وہ مقلدی تو ہیں، تو وہ کیسے یہ طے کر رہے ہیں کہ یہ بات امام محمد کی صحیح ہے اور یہ بات امام ابو حنیفہ کی صحیح تھی؟ یہ کون طے کر رہا ہے؟ تو یہ دیکھیے کچھ مسئلوں میں انہوں نے ان کی تقلید کی اور انہوں نے صحیح قرار دیا، کچھ مسئلوں میں انہوں نے ان سے رد کیا اور مطلب جو ان کو صحیح لگا انہوں نے اس کو مانا۔ نہیں تو آج ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بعد والوں نے کیسے جج کیا کہ یہ بات امام محمد کی صحیح ہے اور یہ بات امام ابو حنیفہ کی صحیح ہے؟ یہ بعد والوں نے کیسے جج کیا؟ بلکہ وہ تو مقلد نہیں، سلسلہ اب تک آ رہا ہے، اور شاید آزادی سے پہلے تو اہل حدیثیت کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، آپ بتا سکتے ہیں؟ آزادی سے پہلے اہل حدیثیت کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اہل حدیث سے مراد کیا؟ اس منہج کی بات کر رہے ہیں نا؟ مطلب اس طرح کی سوچ والے پہلے نہیں تھے؟ جی بالکل نہیں تھے۔ آپ نے تو ابن تیمیہ کا حوالہ بھی دیا کہ ابن تیمیہ آپ ہی لوگ کوٹ کرتے ہیں، تو ابن تیمیہ تقلید کا رد کیا انہوں نے بہت سارے بڑے لیول پہ، تو وہ تو، اور ابن عبد البر نے بھی کیا، انہوں نے تو ابن عبد البر نے تو جامع بیان العلم جو کتاب لکھی ہے اس میں تو چیپٹر کا نام لکھا ہے فساد التقلید و فرق بین اتباع و تقلید، یعنی تقلید کے فسادات، جھگڑے، اور اس کے آگے لکھتے ہیں کہ اور اتباع اور تقلید میں فرق۔ یہ تو ابن عبد البر یہ تو آج کے نہیں ہے، تو 1000 سال 900 سال پرانے لوگ ہیں، تو یہ تو اہل حدیث ہے نا۔ اچھا نہیں میرے بھائی، ہم یہ کہہ رہے ہیں اہل حدیث کے بارے میں جو بات بولی جاتی ہے کہ یہ 4 اماموں کی تقلید کو کسی نے غلط نہیں کہا، کسی نے تقلید کا رد نہیں کیا، ٹھیک ہے، کسی نے رفعین کے اوپر بحث نہیں کی، کسی نے جو ہے آمین بالجہر پہ، تو امام بخاری رحمہ اللہ جو کہ اہل حدیث کے عالم تھے، انہوں نے تو رفعین کے اوپر پورا جز لکھا ہے۔ اب یہ بتائیے، وہ تو انگریزوں کے ٹائم تو تھے نہیں، رفعین پہ جز لکھتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے صحاباؤں کا اور نہ کرنے والا بدعتی ہے۔ بتائیے اتنی بڑی بات امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، تو اب یہ وہ اہل حدیث عالم اگر آج یہ کوٹ کرتا ہے کہ بھائی رفعین کرنا چاہیے، تو وہ انگریزوں کی پیداوار کیسے ہوا جبکہ وہ امام بخاری کے حوالہ دے رہا ہے؟ تو یہ انگریزوں کے پیداوار یا کیسے ہوا میرے بھائی، یہ بتائیے۔ اور خود آپ جامع ترمذی پڑھیے، حدیث کی کتاب ہے جامع ترمذی، تو ایک حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا۔ کہ امام ترمذی اس کی شرح میں اسی حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قال علی بن مدینی، علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ یہ گروہ جو ہے یہ اہل حدیث کا گروہ ہے۔ تو یہ تو جامع ترمذی تو سب سے قدیم کتابوں میں سے ہے، 300 ہجری کے اندر لکھی گئی۔ یہ اہل حدیث کون ہے پھر؟ یہ کون لوگ ہیں اہل حدیث؟ تو ناوید بھائی ہم پوچھ رہے ہیں یہ کون اہل حدیث؟ یہ کیا کوئی اور اہل حدیث ہے؟ حدیث میں تو یہ الفاظ ہیں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، تو یہ اس دور میں تھے اب نہیں ہے، ایسا کیسے؟ وہ کون لوگ ہیں پھر؟ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، جتنا بھی اس ٹائم آپ کو جو بھی سمجھ ہے کم سے کم اس سے کچھ تو بولیے تو ہمیں لگے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی، یا آپ سمجھ لیجیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ مجھے مطلب جو ہم سے جو استادوں نے کہا یہ سب بات ہے، لیکن میں آپ کو حوالے سے بتا نہیں پاؤں، بس اتنا مجھے حوالے نہیں، ہم یہ جو بول رہے ہیں جیسے آپ نے بولا نا اہل حدیث، نہیں اگر دیکھیے اگر میں ابھی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دوں یا اور اس میں لگا دوں اس وقت، تو میں بھی آپ کو سارے آپ نے جو بھی کیے سارے اس کے سوالات کے جواب بھی دے سکتا ہوں۔ اس لیے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں استاد صاحب کو رابطہ کرا تو آپ جو آپ نے جو حوالات دیے ہیں سارے ان کو جواب وہ آپ کو جواب دے سکتے ہیں، یہ کہہ رہا ہوں۔ اچھا اگر مان لیجیے استاد جواب نہیں دے پائے تو اب آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ اہل حدیث ہو جائیں گے؟ نہیں ایسا بھی تو نہیں ہے۔ نہیں ناوید بھائی پھر یہ نہیں ڈائریکٹ، ارے میرے بھائی ناوید بھائی یہ کوئی اہل حدیث کوئی یہ تو ہے نہیں کہ فلاں شخص ہے، شخصیت تو نہیں ہے، جیسے باقی تمام لوگ جو تقلید کرتے ہیں وہ تو شخصیت کی طلب بلا رہے ہیں نا۔ اہل حدیث تو یہ کہہ رہا ہے او بھائی قرآن حدیث، تو جو بات اگر مان لیجیے آپ نے جیسے کہا تھا کوئی امام صاحب کا ایک مسئلہ بتائیے جو قرآن حدیث کے خلاف ہو، اگر وہ مسئلہ ہم آپ کے عالم صاحب سے بات کریں اور وہ مسئلہ وہ رکھیں اور عالم صاحب اس کا جواب نہ دے پائیں، یا تقلید 4 اماموں کی اس کی دلیل نہ دے پائیں، اور نمبر تیسری بات کی اہل حدیث جو سوچ ہے
اگر اس کا وجود انگریزوں سے پہلے مل جائے اور وہ اس کا جواب نہ دے پائیں، رد نہ کر پائیں، تو آپ کیا پھر کتاب و سنت کی جو دعوت ہے کہ بھائی تقلید نہیں کرنا چاہیے بلکہ قرآن حدیث کی اتباع کرنی چاہیے، اور جو بھی آپ کے معاشرے میں معروف اور تقوی کے لحاظ سے عمدہ شخص ہے، عالم ہے، تو آپ اس سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، اس کو تقلید نہیں کہتے؟ تو یہ جو اہل حدیث کی سوچ ہے، آپ پھر اس پہ چلیں گے؟ ہم یہ کسی شخصیت کو نہیں کہہ رہے کہ ہم نذیر حسین دہلوی صاحب کو پکڑ لیں، امام شوکانی کو پکڑ لیں، امام ناصر الدین البانی کو پکڑ لیں، یہ تو دعویٰ ہی نہیں ہے کسی اہل حدیث کا۔ آپ خود دیکھیے کہ اہل حدیث تو اپنے علماء کے جو بات قرآن حدیث کے خلاف ہوتی ہے اس کا رد کر دیتے ہیں، سینکڑوں مثالیں گنا سکتے ہیں۔ مطلب تو یہ اس سے تو یہاں مراد یہ ہے کہ یہ گروہ جس کے بارے میں آپ نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ آپ اچھا سوچ نہیں رکھتے ان کے بارے میں، وہ تو دعوت دے رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اہل حدیث کے بارے میں آپ اچھا خیال نہیں رکھتے ہیں، کیوں؟ کی وجہ یہ ہے کہ آپ غلط نہیں ہے میرے بھائی، آپ کو بتایا یہی گیا ہے کہ یہ انگریزوں سے پہلے تھے نہیں، انگریزوں کی پیداوار ہے، انگریزوں سے پہلے ان کی مسجد دکھاؤ، اس طرح کی باتیں۔ تو آدمی کو لگتا ہے ہاں یار یہ کوئی نئے لوگ پیدا ہوئے ہیں، سمجھ رہے میرے بھائی؟ جو لوگ ابھی جیسے مثال دیا آپ نے کہ مجتہد کی شرائط، کیا شیخ ناصر الدین البانی اس شرائط پہ نہیں پہنچے تھے؟ کیا نہیں کیا انہوں نے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے عالم ہے اس لیے وہ یا تمہارے عالم ہے، عربی لغت کے ماہر، ساری کتابیں عربی میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، حدیثوں کے 70,000 حدیثوں پہ حکم لگایا، یہ تو جو ان کو نہیں مانتے وہ بھی جانتے ہیں کہ حدیثوں کی جو انہوں نے صحیح ضعیف الگ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور تفسیر بھی کی ہے کتنی آیتوں کی۔ تو یہ مجتہد کے درجے تک اصول کے حساب سے تو پہنچ رہے ہیں، اس کے بعد بھی ان کو غیر مقلد اور جاہل بول کے جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی آج شیخ البانی کے کسی فتوے پہ عمل کرتا ہے تو کیوں غلط کہا جائے؟ بھائی اگر آج کے دور میں یہ آیا کہ لاؤڈ اسپیکر حلال ہے کہ حرام، امام صاحب کے دور میں تو نہ لاؤڈ اسپیکر تھا نہ کوئی ایسی چیز تھی، تو اگر آج کے دور میں کسی مجتہد نے، اہل علم نے یہ مسئلہ نکالا اور اس کا قرآن حدیث کی روشنی میں دلیل دینے کی کوشش کی، تو ان 2-3 مجتہدوں میں جس کی دلیل زیادہ قریب لگی، اگر اس پہ عمل ہو رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس سے آدمی کون سی مخالفت کرے دے رہا ہے قرآن حدیث کی؟ بلکہ یہ تو صحیح بات ہے نا، راجع بات یہی ہے۔ بلکہ خود جو ہے، جو جتنے بھی آج کے دور سے لے کے 1400 سال کے بیچ میں جو عالم گزرے ہیں، خصوصاً آپ دیکھیے رسول اللہ نے 300 سال کے لوگوں کی بشارت دی۔ اب بتائیے تقلید جو ہے، جو یہ بولا جاتا ہے 4 امام کی، اس کا کوئی تو دلیل ہے؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، کوئی دلیل ہے اس کی؟ اس کے باوجود عمل ہو رہا ہے، اجماع بھی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے اپنی لا علمی کا میں اعتراف کر رہا ہوں نا، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں میں آپ کے یہ تو دیانت، ناوید بھائی دیکھیے دیانت داری نہیں دکھ رہی ہے، کیونکہ جب گروپ میں آپ ایڈ ہوئے تھے تو جب ایک آدمی نے ڈالا، یا ہم ہی نے ڈالا تھا غالباً، کہ ہاں کسی کی بھی پیروی کر سکتا ہے اور کسی بھی عالم سے مسئلہ پوچھ سکتا ہے، کسی سے بھی مراد یہ نہیں کہ جو کوئی محلے میں چور کٹ ہے تو اس سے جا کے مسئلہ پوچھ لے، مطلب کے خلاف سے معروف شخصیت ہے اس سے کسی سے بھی مسئلہ پوچھ سکتا ہے، اور اگر اس کی بات قرآن حدیث کے خلاف ہو تو اس کو ترک بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے بولا یہی تقلید ہے، یعنی آپ کو پورا تقلید کے بارے میں پورا علم تھا، اس لیے آپ نے بات بولی، اس لیے ہم نے فون کیا۔ اگر آپ بولتے وہاں پہ کہ بھائی تقلید اچھا کیا ہے، مجھے نہیں علم ہے، تو ایک الگ بات ہوتی۔ نہیں، میرا مقصد اس وقت یہ تھا کہ میں میسج کروں اور آپ لوگ جو مجھے سوالات یا اعتراض کریں میں اس کا اپنے مطلب تحقیق کروں پھر آپ کو بتاؤں، لیکن آپ نے فون پہ مجھے کر لیا تو میں نہیں تو اپنی مکمل تحقیق بھی پوری نہیں، اس لیے میں آپ کو جواب نہیں دے پا رہا ہوں۔ نہیں، ارے ناوید بھائی ایسا اس کو وہ نہ سمجھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کو جو بات بتائی گئی، آپ نے خود بولا کہ بھائی ہم نے اپنے عالم پہ اعتبار کیا، انہوں نے جو بتایا، اسی لیے ہم آپ سے ایک بہت ریکویسٹ، ہمبل ریکویسٹ ہے میری کہ جیسے آپ عالم کا نمبر دے دیے گا، انشاءاللہ وقت جب بھی ملے گا میں بات کروں گا، اگر ان کی کوئی بات جو بات وہ ثابت نہیں کر پائے، آپ پھر کتاب و سنت کے منہج پر آئیں گے؟ مطلب آپ بالکل دیکھیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کتاب و سنت، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم لوگ کتاب و سنت سے کیوں نہیں چل رہا ہے؟ ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ چل نہیں پا رہا نا، مجبور ہیں، کیونکہ تقلید جو آپ نے کر لی نا، اب حق سامنے ہوتے ہوئے بھی آپ یہ کہتے ہیں، آپ سے مراد آپ نہیں، آپ سے مراد آپ لوگ یہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے امام صاحب کا اس پہ فتویٰ نہیں ہے، یا جو ان کے شاگرد تھے، تو مجبور ہیں ہم مان نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو بھی لوگ ہیں انہوں نے قرآن و حدیث سے ہی مسئلے نکالے، کوئی اپنی جیب سے تو نہیں نکالا انہوں نے۔ اور رہی بات، ہمارے یہاں 4 اصول ہوتے ہیں، قیاس ہوتا ہے، 4 اصول ہوتے ہیں، حدیث، قرآن، قیاس
اور اجماع، یہ چاروں اصول کے ذریعے ہم لوگ ہمارے یہاں کیا اصول ہوتے ہیں؟ آپ کے یہاں تو 2 ہی ہوتے ہیں. یہ اجماع کہاں سے نکلا؟ اجماع کی دلیل ہے آپ کے پاس؟ جی اجماع کی دلیل میں آپ کی کتاب میں سے بتا سکتا ہوں. اچھا اگر ہم یہ بولتے ہیں ایک آیت ہے ہاں اجماع کی ہمیں بتائی جاتی ہے، قرآن مجید میں ہے کہ شاید سورہ نساء میں ہے شاید. ایک ہم سمجھ گئے مومنین کا رستہ. اب سنیے اب ہم جو بول رہے ہیں جی یہ بتائیے، آپ نے تو بولا تھا نا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اصول قرآن حدیث ہے تو یہ آیت تو قرآن سے ہی نکلی نا، اجماع کی دلیل تو قرآن سے نکلی. تو جب ہم نے بولا قرآن اور حدیث میرے اصول ہیں تو اس میں تو اجماع بھی آ گیا نا. جی تو الگ سے بولنے کی ضرورت کیا؟ الگ سے نہ بولنا کیا اس بات کی نفی ہے ہماری؟ نہیں. تو پھر آپ لوگ اجماع آپ مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں. میں قرآن حدیث میں دلیل ہے، جو چیز کی دلیل نہیں وہ نہیں مانتے. اجماع تو دلیل ہے نا. اکثر سننے میں آتا ہے کہ اجماع شاید اہل حدیث حضرات نہیں مانتے. کوئی آپ دلیل دے سکتے ہیں؟ کوئی دلیل دے سکتے ہیں؟ کوئی دلیل اکثر میں کوئی اہل حدیث نہیں بولتا ہے. آپ پوچھتے ہیں اس سے پہلے بھی کچھ اہل حدیث مجھے ملے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا یہ کیا بولا کہ قرآن اور حدیث کو ہی مانو، اجماع کو ہم نہیں مانتے. ایسا نہیں ہے. جو اجماع اور قیاس کا رد کرتے وہ لوگ. ہاں نہیں، قیاس غلط قیاس کا رد کیا جاتا ہے. جب یہ بول دیا گیا اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے، سنیے کہ میری امت کا اجماع کبھی گمراہی پہ نہیں ہوگا، یعنی گمراہی پہ میری امت جمع نہیں ہوگی. یہ مستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے. تو اگر ہم یہ بولیں، اچھا یہ بتائیے سمپل میں پوچھ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے جب آخری خطبہ دیا تھا تو کیا بولا تھا؟ میری کون سی 2 چیز کو پکڑے رہنا. اس میں کیا بولا تھا کہ اجماع بھی پکڑنا، قیاس بھی پکڑنا، قیاس شرعی پکڑنا، قیاس یہ نہ پکڑنا، ایسا بولا تھا کیا؟ 2 ہی چیزیں تو بتائی تھی. ایسی تو بہت سارے حدیث ہیں. نہیں 2 چیزیں بتائی تھی نا. سنیے بتائیں، وہ حدیثوں سے ہی نکلنا ہے نا. تو یہ 2 چیزیں رسول نے خطبے میں بتائیں. انہی سے جو مسائل نکلیں گے الحمدللہ ہم وہ مانتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر اجماع نکل رہا ہے، اور اجماع کی تو دلیل ہے میرے بھائی، آپ شیخ زبیر علیزائی پڑھ لیجیے، شیخ ناصر الدین البانی کی پڑھ لیجیے، کس کی پڑھ لیجیے جنہوں نے اجماع کا رد کیا. کسی نے نہیں کیا میرے بھائی. تو اجماع کی حجیت پہ دلیل ہے، ہم تو مانتے ہیں. ہم تو کتنے مسائل اجماع پہ مانتے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. بشرطے ہاں اب یہ بات ہے کہ اب آپ کے عالم کہتے ہیں فلاں چیز پہ اجماع ہے، اب ہم کہتے ہیں نہیں ہم یہ نہیں مانتے، تو اس سے مراد اجماع کا منکر ہونا نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں یہ اجماع ثابت تو کریے. اجماع ثابت بھی تو ہونا چاہیے. کوئی دعویٰ اگر کر دے، مثال کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے تقلید شخصی پہ اجماع ہے، لیکن اس کا کسی نے جو ہے آج تک دلیل نہیں دی کہ ہاں اجماع ہے، بلکہ خود بتاتے ہیں کچھ لوگ مخالفت کرتے تھے. تو یہ اجماع کون سا ہوا؟ اجماع ہونے کے لیے تمام لوگوں کا جمع ہونا، جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ جب قرآن جمع کیا گیا دوبارہ سے، ٹھیک ہے، اور جو قرآن کے حصے باقی جو ٹکڑے جلوائے گئے ان سب پہ سب جمع تھے. تاریخ کی روایتوں میں آتا ہے کہ سب جمع تھے، کوئی اعتراض نہیں تھا اس کے اوپر. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیز ہے. اور صحابہ کے دور میں اگر کوئی اجماع ہوتا ہے تو الحمدللہ مانتے ہیں ہم. آج بھی اگر کوئی جیسے قادیانی کو ہم کافر مانتے ہیں، اس پہ اجماع ہی تو ہوا ہے. قادیانی کو ہم کافر اجماع کی بنیاد پہ ہی تو مانتے ہیں، تمام امت کے جمع ہو گئی. یہ چیز ہے میرے بھائی. ایسا نہیں ہم اجماع کے منکر نہیں. یہ پہلے تو یہی بات بیسک ہی غلط بتائی جاتی ہے اہل حدیث کے بارے میں کہ اجماع کو نہیں مانتے. اس کی دلیل یہ بتائی نہیں جاتی. نہیں، کچھ لوگوں نے مجھ سے بھی کہا ہے، اس لیے میں بول رہا ہے بتائی جاتی نہیں ہے. تو ہمیں کچھ لوگوں کی بنیاد سمجھ گئے اکثر لوگ اہل حدیث ہے وہ. اچھا اللہ اکبر ماشاء اللہ. اچھا آپ یہ بتائیے، وہ دیکھیے یہ نہیں کہتے ہوں گے، امید ہے یا تو پھر ان کو علم نہیں ہوگا، لیکن یا ہو سکتا ہے یہ کہتے ہو کہ بھائی ہم قرآن حدیث ہی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں یہ کہتے ہیں. ہاں تو وہ قرآن حدیث ہی جو مانتے ہیں تو میرے بھائی اس میں اجماع آتا ہے، کیونکہ خود دیکھیے آپ نے کہا قرآن میں دلیل ہے، حدیث میں دلیل ہے، آتا ہے. اب دیکھیے کئی مسائل ہیں، اگر اس بنیاد پہ کہا جائے کہ ہاں آپ لوگ اس کو نہیں مانتے، ہم آپ کو عالم کی حوالہ دیتے ہیں جو سرفراز خان صفدر صاحب، یہ بہت مشہور شخصیت ہیں دیوبندی کی. آواز کرتے ہیں. ہلو، سرفراز خان صفدر صاحب جو ہیں، جو دیوبند کے عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تھی ایک فاتح خلف الامام کے اوپر. اس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے ثابت ہے، لیکن صحابی کا فہم اور عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس بنیاد پہ، اس عبارت کی بنیاد پہ اگر ہم یہ کہیں کہ دیوبندی صحابہ کو نہیں مانتے تو کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ نہیں صحیح ہوگی نا.
اسی بنیاد پہ جو اہل حدیث پہ اعتراض کیا جاتا ہے کچھ مسائل پر، اہل حدیث یہ کہتے ہیں بھائی یہ مثال کے طور پہ وہ کوئی دلیل دیتے ہیں اور اہل حدیث اس کا مرفوع حدیث پہ اگر مان لیجیے یہ کہتے ہیں نہیں رسول اللہ سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، سمجھے؟ تو اس سے مراد صحابہ کا رد نہیں ہوتا ہے بلکہ رسول کی بات کی اتباع ہے، جس کا فائنلی حکم اللہ نے دیا ہے کہ رسول کی بات سے کسی کی بات ٹکرائے گی یا اللہ کی بات سے کسی کی بات ٹکرائے گی تو وہ بات رد کی جائے گی۔ اس کی مثال آپ خود، جب حضرت عمر خلیفہ تھے تو انہوں نے حج تمتع جو ہوتا ہے، جو حج عمرہ جمع کیا جاتا ہے، اس پہ بین لگا دیا تھا اور وہ خلیفہ تھے، ٹھیک ہے؟ اور سب کو یہ حدیث بھی معلوم تھی کہ میری سنت کو پکڑو، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑو، سب کو معلوم تھی۔ اس کے باوجود عبداللہ ابن عمر جو ان کے بیٹے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے آگے بتایا کہ بھائی آپ کے والد نے بین لگا دیا، تو انہوں نے کہا جاؤ ان سے کہہ دو کہ جس کا حکم رسول اللہ نے دیا ہو عمر اسی کی نیت کر کے آ رہا ہے۔ ابن عمر انہوں نے اپنے والد کی بات نہیں مانی، وہاں سے صحابی نے جو دوسرے تھے انہوں نے نہیں بولا کہ ارے خلفاء راشدین کی سنت کو کیوں نہیں پکڑا۔ خلفاء راشدین کی سنت بھی سنت جس کو واقعیتاً سنت ثابت ہو اور اس پہ اجماع ثابت ہو، اہل حدیث الحمدللہ اس کو مانتے ہیں، بے شک مانتے ہیں۔ کوئی انکار کرے، اجماع کا منکر ہمارے نزدیک جو ہے صحیح مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اجماع کی دلیل کا انکار، کیونکہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی، تو اس کا انکار کرنا، حدیث کا انکار کرنا ہمارے نزدیک پھر وہ حدیث کا انکار کرنے والا ہے۔ اور اس پہ خالی ہم نہیں بول رہے ہیں، ہم اس کو بہت سارے اہل حدیث عالم کے اقوال پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، سمجھیے ایسا نہیں ہے ہمیشہ۔ دیکھیے جو بات ناوید بھائی آپ نے ابھی بات کی تو مجھے سمجھ میں آئی کہ آپ بھی اجماع مانتے ہیں، ورنہ دوسرے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ نہیں مانتے۔ نہیں، ہم وہی چیز ہے نا، آپ نے جیسے ہم سے پوچھا، جی بالکل اللہ کا شکر ہے ناوید بھائی، جیسے ہم نے بولا تھا پہلے بھی کہ ہم قرآن حدیث مانتے ہیں تو ہم اس کی نفی نہیں کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ پوچھیں کہ جو ہے مغرب میں کئے رکعت پڑھتے ہو، ہم نے کہا 3 رکعت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کی یہ کہ بعد میں سنت نہیں پڑھنا ہے اور نفل نہیں پڑھنا ہے، اس کی نفی نہیں کر رہے ہیں ہم۔ جب آپ اس کے بارے میں پوچھیں گے تو ہم اس کی وضاحت کر دیں گے، ہاں بھائی میں 3 رکعت فرض پڑھتا ہوں اور پھر بعد میں جی اللہ کا شکر ہے ناوید بھائی۔ تو سمجھیے بات کو، تو جو ہم ایک بار جو ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بات ہمیں بتائی گئی ہے ہمیں بڑوں نے 100% وہ صحیح ہو، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، کیونکہ معصوم تو صرف اللہ کے رسول تھے، اس کے بعد تو کوئی معصوم پیدا نہیں ہوا۔ صحابہ سے بھی خطا ہوئی اور اس کو اللہ نے اس کے باوجود ان سے کہا رضی اللہ، لیکن جو صحابہ کے بعد ہیں جن کے نام پہ لوگوں نے آج جو رائج ہے، یہ بتائیے سب کیا امام ابو بکر صدیق حضرت عمر یہ مجتہد نہیں تھے؟ ان کے مجتہد ہونے پہ کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ کسی کو نہیں ڈاؤٹ۔ ان کی تقلید کوئی نہیں تقلید کرتا ان کے زمانے کے ان کے صحابہ تقلید کرتے تھے، ان کی بات کو مانتے تھے۔ اچھا صاحب، تو حضرت ان کے بیٹے نے تو حجت تمتع والی بات کا تو رد کر دیا تھا۔ سمجھے ناوید بھائی؟ جی، تو یہ اتباع ہوتی ہے۔ کیوں رد کیا؟ کیونکہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی بات زیادہ افضل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اتباع کرنی ہے، قرآن میں جیسے آیت ہے اس کی اتباع کرو جو ہم نے اپنے نبی پہ نازل کیا، اور نبی نے پھر اس پہ عمل کر کے کیسے دکھایا وہ حدیث کی شکل میں ہمیں ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں کیا فرمایا، کس چیز پہ عمل کیا؟ تو اگر کسی کی بات، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، ہم لوگ کا منہج یہ ہے ان میں سے کسی کی بات اگر حدیث سے ٹکراتی ہے واضح، تو ہم حدیث کی بات لیں گے، یا 4 اماموں میں سے مثال کے طور پہ امام شافعی تک وہ دلیل قوی پہنچ گئی اور امام شافعی کی وہ عمل صحیح ہے، تو ہم امام شافعی سے یہ فتویٰ لے لیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے ان کی جو دلیل دی وہ حدیث صحیح ہے یا وہ صحیح بات ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، کئی مسئلے ہیں۔ مثال کے طور پہ امام شافعی جو شافعی فقہ کے ماننے والے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ اگر وضو کیا تو آپ نے اگر عورت کو چھو لیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹا۔ جی، اب حدیث کی روشنی میں جائیں تو بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے وضو کرنے کے بعد بھی بوسہ لیا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جی، اس سے معلوم چلا کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات زیادہ قوی ہے اور بادلیل ہے، تو وہاں پہ امام شافعی کی جو رائے تھی وہ حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ تو وہاں پہ اب کوئی شافعی آج یہ کہے کہ نہیں امام شافعی تو اتنے بڑے وہ تھے یار، وہ تو اتنے پہلے کے تھے، وہ بات لے کے اور جو حدیث کی بات چھوڑ دے، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ گمراہی ہے۔ اور جو تقلید کرتا ہے اس کا حق پہ عمل کرنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ
اس کو چاروں طرف سے قید یہ لگا دی جاتی ہے کہ آپ کسی سے بھی مسئلہ نہیں پوچھ سکتے، نہ کسی، یہاں تک کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ حدیث پر عمل نہیں کر سکتا مقلد، صرف امام کے قول کی اتباع کرے گا، امام کا قول ہی مقلد کی دلیل ہے۔ یہ اصول کس نے بنایا؟ خیر القرون میں سے کوئی ایسا نہیں کرتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تب جس بات کی جس سے صحیح دلیل ملتی تھی اس سے عمل کر لیتے تھے۔ امام شافعی کے، اب اس کی سب سے بڑی دلیل جو آپ خود مانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے خود کے شاگردوں نے ان کی تقلید نہیں کی، بلکہ بہت سارے مسائل میں اختلاف کر لیا، اس سے معلوم چلا کہ وہ ان کے پاس دلیل ہے انہوں نے چھوڑا، ان کے پاس دلیل ہے ابو یوسف نے چھوڑا، بہت سارے مسائل میں امام ابو حنیفہ کی بات صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے شافعی کے ماننے والے، آپ امام نووی کو دیکھ لیجئے، کتنے مسائل میں امام شافعی کے انہوں نے بات نہیں مانی، اور تو اس طرح سے تو یہ اس سے ہمیں جو فہم نکل کے آ رہا ہے کہ سلف صالحین تقلید کے قائل ہی نہیں تھے، بلکہ یہ تو 4 صدی کے بعد شروع ہوئی چیز ہے نہ۔ اگر واقعی یہ مانیے کہ قرآن حدیث میں تھا کہ کسی کی تقلید کرو، تو یہ بعد میں لوگوں کو یہ مل کر کے اس پہ اجماع کرنے کی ضرورت کیا ہوئی؟ اگر واقعی جس چیز کی دلیل قرآن حدیث میں وضاحتاً ہے تو اس پہ بعد میں اجماع کی ضرورت ہی نہیں، اجماع تو اس پہ ہوتا ہے جس کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ اگر دلیل ہی موجود ہے، اگر قرآن میں واقعی یہ بات لکھی ہوتی کسی آیت میں، جیسے وہ آیت پیش کی جاتی ہے کہ اہل علم سے پوچھو، اگر تمہیں علم نہیں ہے اہل ذکر سے پوچھو، تو یہاں تو اللہ نے کوئی باؤنڈ نہیں کیا کہ فلاں سے پوچھنا ہے اور فلاں سے ہی پوچھنا ہے اور ان مسائل میں پوچھنا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، جو لوگ 4 اماموں کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں، خصوصاً جو یہاں پہ میجورٹی حنفی مسلک کے لوگ ہیں، وہ خود امام ابو حنیفہ کی نہ عقیدے میں تقلید کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چلو وہ کہیں گے عقیدہ کوئی تقلید کا مسئلہ نہیں۔ یہ بتائیے امام صاحب نے جو حدیث وہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر کی یا کسی اور نے کی، وہ کس کی تقلید پھر کری جا رہی ہے؟ تو بھائی قرآن کی آیت سے بھی تو مسئلہ نکالا جاتا ہے نا، ڈائریکٹ تو بہت ساری آیتیں ہیں جو واضح نہیں ہو رہا ہے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، ناسخ منسوخ بھی نہیں معلوم ہے۔ تو قرآن کی آیتوں سے جو مسئلہ نکالا جا رہا ہے تو تفسیر میں تقلید کیوں نہیں کری جاتی؟ صرف فقہ میں ان مسائل میں یہ کون بتا رہا ہے اور یہ طے کون کر رہا ہے؟ یہ طے کرنے والے بھی مقلد ہیں، جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مقلد کو علم ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ان کو علم نہیں ہوتا ہے تو انہوں نے کیسے طے کیا کہ ہاں ان مسائل میں امام صاحب کی تقلید کریں گے، ان مسائل میں نہیں کریں گے، ان مسائل میں امام صاحب کی بات صحیح ہے، ان مسائل میں نہیں صحیح ہے، ان مسائل میں امام ابو یوسف کو ماننا ہے؟ یہ مقلد کیسے طے کر رہا ہے؟ جبکہ مقلد کی تعریف جو بتائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ بھائی اس کو تو علم ہی نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تقلید اس پہ واجب ہے جو اس لیول کا جاہل ہے کہ اس کو نہ وہ قرآن سمجھ سکتا ہے، نہ حدیث سمجھ سکتا ہے، نہ اجماع جانتا ہے، نہ ناسخ نہ منسوخ۔ تو یہ بتائیے جب اس لیول کا آدمی کیسے طے کر رہا ہے کہ فلاں امام کی یہ بات لینا ہے، فلاں سے نہیں لینا ہے، فلاں کی یہ بات غلط ہے؟ اب جو لوگ آج اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کا مقلد کہتے ہیں، یعنی یہ بات کا اللہ کے آگے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ میں اتنا جاہل ہوں کہ مجھے صرف ایک عالم کو میں پکڑ رہا ہوں، کیونکہ مجھے نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا، اس لیے میں امام ابو حنیفہ کو پکڑے لے رہا ہوں، وہ اللہ تیرے وہ بڑے علم والے بندے تھے اس لیے پکڑ رہا ہوں۔ یہ اللہ کے سامنے یہ گواہی دیتا ہے عملاً۔ اور اس کے بعد جب کسی مسئلے پہ بات ہوتی ہے، شافعی مسلک کے فقہ کا کوئی مسئلہ آ گیا، مثلاً رفع دین، تو جب وہ رد کرنے پہ آتا ہے تو وہ امام شافعی تک کا رد کرتا ہے، وہ واضح بولتا ہے کہ وہ رفع دین تو شروع میں ہوتا تھا، وہ بت لائے جاتے تھے، وہ اس کی حدیث منسوخ ہو گئی۔ وہ اس مسئلے میں امام شافعی کے رد کرنے کا علم رکھتا ہے، لیکن اگر بولا جائے کہ امام صاحب کا یہ مسئلہ غلط تھا تو وہ کہے گا بھائی میں تو جاہل ہوں، مجھے علم ہی کہاں، میرے علماء نے ہمیں بتایا تھا، میں وہی مان رہا ہوں۔ لیکن عوام میں واٹس ایپ پہ خصوصاً دیکھیے آپ، چاہے وہ پبلک میں باہر جا کے دیکھیے، آپ ایک مسئلہ کی کوئی مسئلہ اٹھا لیجئے کہ بھائی یہ مسئلے میں امام احمد یہ فرماتے ہیں اور امام احمد کا ہے، تو کہیں وہ ان کے لیے، لیکن یہ حدیث تو منسوخ ہو چکی ہے۔ فاتحہ خلف الامام لے لیجئے، وہ کہتے ہیں یہاں تک کی بات ہے کہ بھائی امام کے پیچھے منہ کوئی پڑھ لے تو انگارہ بھر دیا جائے، اس لیول تک کی بات کہی گئی ہے، ناجائز حرام حرمت تک کی بتائی گئی ہے۔ اور جب کہا جائے امام شافعی کا مسئلہ ہے اور معلوم بھی ہے کہ امام شافعی کا یہ مسئلہ ہے، اس کے باوجود اس پہ بڑے بڑے لیول کی بات کی نہیں، وہ حدیث تو منسوخ ہے۔ یہ مقلد اس ٹائم بولتا ہے، مقلد کے اندر اس ٹائم جب امام شافعی کا رد کرنے کا ٹائم آتا ہے تو اس کے اندر سے ایک علامہ نکل کے آتا ہے، اور جب بات آئے گی کہ بھائی امام ابو حنیفہ کا یہ مسئلہ غلط ہے تو وہ کہتا ہے بھائی وہ تو اتنے پہلے کے تھے، ان کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ تو اس سے پتہ کیا چل رہا ہے میرے بھائی کہ یہ جو مقلد جو ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ میرے بھائی اس کو صرف اپنے امام کی ہی بات کی وہ ہے، اور امام کی بھی نہیں، کیونکہ ان کی بھی پوری نہیں مان رہا ہے، وہ ان کی مان رہا ہے جس مکتبہ فکر سے وہ آج دیوبندی ہے یا بریلوی ہے تو وہ بات لے رہا ہے، اور نہ وہ اس کے نزدیک امام شافعی کا علم کی کوئی وہ ہے، نہ امام احمد کی، نہ امام مالک کی۔ جیسے آپ نے بولا کہ میں امام حسن شیبانی کے علم پر سکوت کرتا ہوں،
لیکن وہ مخلد جو ہے جب امام شافعی کی بات آتی ہے سکوت نہیں کرتا ہے, ان کا رد کرتا ہے, حدیثیں پیش کرتا ہے, یہ ناسخ ہے, یہ منسوخ ہے, اس کا راوی ضعیف ہے, اس کا راوی مدلس ہے, یہ منقطع, اس لیول تک کی بحث کرتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب بات آئے گی کہ امام صاحب کی یہ حدیث کی ذرا سند بتاؤ تو ارے وہ تو صحابہ کے جو شاگرد تھے, متابعی تھے, غلط کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے. تو میرے بھائی یہ بغض ہے, یہ حقیقت نہیں ہے, یہ دیانت داری کیسے ہو سکتی ہے. قرآن میں اللہ نے بولا کہ تم اس چیز کا حکم کیوں دیتے ہو جبکہ خود عمل ہی نہیں کر رہے ہو, تم خود اس بات پہ نہیں مان رہے ہو اور رد کر رہے ہو اور دوسرے کو حکم دیتے ہو کہ بھائی وہ ان کی تقلید کرو. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ صرف اور صرف امام ابو حنیفہ کو یہ کہتے ہیں کہ تمام سارا امور, سارا علم ان تک تھا, اور کوئی جو مجتہد بھی آئے ان کو بھی مقلد کہتے ہیں. اس لیول تک کے بغض ہے, سمجھیے ناوید بھائی. آپ جس طرح بات کر رہے ہیں نا, جس طرح آپ یہ جو بات کر رہے ہیں اور جس طرح آپ رد کر رہے ہیں حدیث کا, اور میں کچھ جواب نہیں دے پا رہا ہوں, اسی طرح ہمارے جو علماء ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو ایسا لگے گا کہ بھائی ہمارے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے, انہیں کے پاس دلیل ہے. جس طرح آپ بات کریں اسی طرح ہمارے علماء بھی بات کرتے ہیں. ہم بات کس کی مانیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے استاد سے آپ بات کریں. بالکل, آپ کس کی مانیں, سوال میرے بھائی یہی ہے, کس کی مانیں. جو بھائی آپ اگر دیانت دار ہیں تو آپ کے سامنے اگر بتایا جائے گا, جیسے مثال کے طور پہ الیاس گمن صاحب ہیں اور دوسری طرف شیخ البانی ہیں, آپ خود جانتے ہیں کہ بھائی شیخ البانی تو محدث گزرے ہیں اور علم کے لیول میں بھی ظاہر سی باتیں اونچے تھے, تو آپ دونوں میں سے میں نہیں جانتا ان کے بارے میں نے کبھی ان کے بارے میں پڑھا بھی نہیں ہے. تو آپ جب حق پہ تو جب ہی پہنچ سکتے ہیں جب آپ دیوبندی علماء سے بھی پوچھیں, اور جس طرح سے آپ پوچھتے ہیں. اسی لیے تو میں نے آپ کا گروپ جوائن کیا, وہ میرے کچھ رشتے دار ہیں, ان سے میں نے ان سے میں نے درخواست کی کہ مجھے کسی گروپ میں جوائن کریں. ناوید بھائی یہ بتا, میں نے کچھ ابھی اتنے دیر تک آپ کے بارے میں کچھ غلط بولا کہ آپ برے ہیں یا نوز باللہ آپ غلط سوچتے ہیں. میں نے بار بار بولا کہ لوگ ایسا کہتے ہیں, یعنی عوام میں بولا تھا. میں اگر آپ کی اصلاح نہ چاہتا یا جو بھی میرے تک حق جتنی بات پہ ہے اور میں نہ چاہتا تو میں آپ سے کیوں وقت ضائع کرتا. میں آپ گروپ میں بات کرتے, میں تفریح لیتا, دوسرے کھیلتے, جیسے ہوتا ہی ہے واٹس ایپ پہ, یہی اور کیا ہوتا ہے. تو بھائی ایسا نہیں ہے, ہمارے اندر یہ بات لگی کہ آپ نے شروع میں جس طرح بات کی کہ آپ حق چاہتے ہیں اور جو بات حق ہے آپ اس کی پیروی کریں گے, وہ چاہے دیوبندی کی ہو چاہے بریلوی کی ہو. تو اسی لیے تو ہم اتنی بات کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہ آپ کا علمی رد کوئی تھوڑی نہ کر رہے ہیں, ہم تو بتا رہے ہیں عوام میں اس طرح کی باتیں ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک بار سوچیے گا, جو بات ابھی ہم نے تھوڑی لمبی بولی طویل, اس پہ ذرا ایک بار غور کریے. سمجھ رہے ہیں میرے بھائی. انشاءاللہ گروپ پہ بات ہوگی اور وقت ہوگا تو جو بھی سوال ہوں گے انشاءاللہ دیتے جائیں گے. آج تھوڑی فرصت تھی تو میں نے بات کر لی, نہیں تو آفس وغیرہ رہتا ہے تو وقت نہیں ملتا. تو اللہ, آپ کا نام کیا, آپ نام بتائیں گے. آپ عاقب نام ہے, گروپ میں جو ہمیں اے ایم نام سے شو کرے گا. عاقب مجتبیٰ نام ہے میرا, تو وہ اے ایم نام سے شو کرے گا. ٹھیک ہے. کہاں کیا یو پی سے میں بول رہا ہوں. یو پی لکھنؤ جانتے ہیں؟ جی اسی کے پاس میں سے بول رہا ہے. تو کیا کرتے ہیں ہم تو اس ٹائم تو میرے بھائی ہم انجینئر ہیں, تو جاب کرتے ہیں. اچھا جی ماشاء اللہ, آپ کافی کچھ جانتے ہیں دین کے بارے میں. نہیں دیکھیے, مسئلہ بھائی میرے یہ تھا کہ تھرڈ ایئر تک کے تو اپنی زندگی ویسی چلی جیسے عام لوگوں کی چلتی ہے. اس کے بعد آواز نہیں آ رہی. کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک ہلو ناوید بھائی, ہلو جی بولو. کہہ رہا ہوں کہ بس ایک وقت تھا تھرڈ ایئر تک کی ایسی زندگی تھی جس کا مطلب کہہ سکتے ہیں کہ گمراہی والی زندگی, کچھ معلوم نہیں تھا. اس کے بعد دین کی طرف رجحان ہوا تو بس بات یہ تھی کہ ہمارے اندر دل میں حق پرستی اللہ نے ڈال رکھی تھی, تو ہم غلط بات کسی کی نہیں برداشت کرتے. میں آج بھی نہیں کرتے. کوئی غلط بات بولے گا, جھوٹ بولے گا یا بولے گا, تو ہم سے نے جب شروع میں دین کی طرف جب رجحان ہوا اور ہم نے جب سوال کرنا شروع کیا, تو جو ہمیں سے جو جھوٹ بولے گئے ہیں وہ بہت دقت کرے. آج تک کے اس کی تکلیف ہے کہ ہم سے ان لوگوں نے جھوٹ بولا جو یہاں کی مشہور معروف شخصیت ہیں, جن کو ڈگری دی گئی ہے مفتی اور عالم اور فاضل کی. تو یہ معاملہ یہی ہے کہ اور اس کے بعد پھر اس سے رجوع بھی نہیں دکھتا ہے, اور بہت سارے پھر اس کے بعد تحقیق والا ذہن آج بھی ہے. اللہ کا شکر ہے, جس بات کو غلطی لگے گی اس کو ہم رجوع کریں گے انشاءاللہ. آج بھی ذہن ہے, کوئی مسئلہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں جب آپ کو ایسا لگا کہ ان لوگ جھوٹ بول رہے تو آپ نے ان کی طرف رجوع کیا جنہوں نے آپ سے جھوٹ کہا. ہاں کیوں نہیں بھائی, میں نے تو مطلب 2-4 گھنٹے یہاں سے جا کے, یہاں اپنے گھر سے جا کے میں 400 کلومیٹر کا 300 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں, صرف جس ٹائم شروعات کی تھی تحقیق کی. اچھا سمجھ رہے ہیں. تو وہاں مطلب فون پہ بات ہوئی کسی عالم سے
یا کسی نے بات کرائی, کسی مان لو کہ کوئی دور رہتا تھا, انہوں نے بات کری ہم سے کہ بھائی آپ تحقیق کر رہے ہیں تو یہ عالم صاحب یہ مسئلہ بتا رہے ہیں, تو ان عالم سے ملنے میں 200 کلومیٹر گیا, ٹھیک ہے, وہاں ہم سے بات ہوئی, ان کے لیے 3 دن وہاں رکا کسی کے گھر میں, اور مل رہا ہوں, بات کر رہا ہوں, تو بہت ساری چیزیں پھر سامنے, حقائق سامنے آئے, جو دکھتا ہے ظاہری اس سے کچھ اور حقائق سامنے آئے. اور اس کے بعد بہت سارے لوگ, میں یہاں تو کافی لوگ الحمدللہ جانتے ہیں, تو بہت ساری, اور ابھی تک کہ ایسا نہیں ہے کہ میں جو کوئی وہ قید لگا لیا کہ میں فلاں کی بات ہی نہیں سنوں گا. الحمدللہ آج بھی جو ہمارے چاہے وہ دیوبندی ہوں, چاہے میں مسئلہ فون کر کے مسئلہ پوچھتا ہوں, الحمدللہ ہمارا جو علم ہے جس بات پہ تحقیق ہے, میں پوچھتا ہوں مولوی صاحب میں نے تو یہ پڑھا ہے اس بارے میں کیا ہے, ایسا ہے, تو وہ پوچھتا ہوں, اور الحمدللہ جو بات اگر ان کی صحیح ہوتی ہے, میری کوئی غلطی ہوتی ہے, میں اسے فوراً رجوع کرتا ہوں, سمجھ رہے ہیں, کوئی علامہ تو جی. میں بھی آپ کو ایک مولوی کا نمبر دیتا ہوں, آپ ان سے کوشش کریں, ٹھیک ہے. وہ کہاں کے ہیں؟ یو پی کے ہیں؟ وہ نہیں کہ دیوبند کے ہیں, کشمیری ہے. نہیں, آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں مہاراشٹر کا ہوں. اچھا, آپ مہاراشٹر آ چکے ہوں. اچھا اچھا, مطلب آپ اوریجنلی کہاں کے ہیں؟ میں اوریجنل مہاراشٹر کا ہی ہوں. اب اس ٹائم کہاں پہ ہیں آپ؟ اس ٹائم میں دیوبند میں ہوں. اچھا, آپ دیوبند میں پڑھ رہے ہیں. اچھا 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 جی جی جی. اچھا اچھا, تو یہ دیوبند یہ کہاں, مطلب سہارنپور میں؟ جی سہارنپور ڈسٹرکٹ میں, ہاں سہارنپور ضلع میں ہیں. اچھا اچھا جی, وہاں کے جہاں خلیل احمد سہارنپوری صاحب تھے. جی جی جی. ابھی آپ کیا کون سا کورس کر رہے ہیں؟ میں عالمیت کا کورس کر رہا ہوں. تو ابھی کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ ابھی 6 سال ہو گئے شاید. ہاں 6 سال ہو گئے. 6واں سال ہے. جی جی. اللہ اکبر, ماشاء اللہ. تب تو, اور ابھی کتنے سال کا ہے؟ ابھی اور 2-3 سال باقی, 2 سال باقی ہے. اچھا, 8 سال کا ہے, ماشاء اللہ. چلیے خیر, ہمیں علم نہیں تھا. اچھا ماشاء اللہ, تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو مہاراج کے, چلیے انشاءاللہ. تو یہ عالم دیوبند کے ہیں, تو نمبر دے دیجئے. ان کا نام کیا ہے؟ اچھا آپ ایسا کریے گا, نمبر دیجیے گا, اس پہ نام لکھا ہوگا نا. جی جی, میں آپ میرے پرسنل پہ بھیج دیجیے, میں انشاءاللہ جب کوئی آپ انشاءاللہ ضرور بات کروں گا, ٹھیک ہے. چلیے ٹھیک ہے. اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کچھ اگر میری باتیں اگر بری لگی تو میں معافی چاہتا ہوں. میں یہی آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ کوئی بھی بات اگر آپ کو تلخ لگی ہو, میں واللہ میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. اور ماشاءاللہ آپ عالم کا کورس کر رہے ہیں, تو بہت افضل ہیں ہم سے آپ بہت سارے معاملوں میں. ویسے میں عالم کا کورس کر رہا ہوں, لیکن میں اپنی پڑھائی میں بہت کمزور ہوں. اس لیے میں آپ کو فون آپ نمبر دیا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں, پڑھائی میں کمزور ہیں پھر بھی آپ بہت ساری چیزوں میں آگے ہیں. 6 سال عالمیت بھائی میرے, تو ہم نے تو 6 سال کی انجینئرنگ بھی نہیں کی, 4 ہی سال کی. اور ابھی 1 سال مان لیجیے سمجھ لے, قاعدے سے اگر تحقیق کا دیکھیں تو 1 ہی سال ہوا ہے. بس یہ کہ سب سے بڑی بات, اگر انسان کا ذہن کھلا ہے, اگر وہ دیوبند میں پڑھتے ہوئے اگر اپنے اس نے چاروں طرف دیوبند کے گھیرے لگا لیے کہ دیوبند کے علاوہ اگر جس کی بھی بات ہے وہ مردود ہے, تو تب حق پہنچنا بہت مشکل ہے. کیونکہ جو آپ قادیانی سوچیے, جو قادیانی مدرسے سے یا قادیانیوں کے اسکول سے پڑھے گا, اگر وہ یہ طے کر لے کہ قادیانی ہی حق ہے اور جو ہمارے علماء بتائیں وہی حق ہے, ان باقی سب غلط ہیں, وہ کبھی قادیانی سے مسلم نہیں ہوگا میرے بھائی. یہ قید اگر وہ لگا لے. یہی حال بریلویوں کا ہے. ہم جب ان کو دعوت دیتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں بھائی ہمارے عالم احمد رضا خان کیا معمولی عالم تھے, انہوں نے بھی تو قرآن حدیث بتائی. تو سب یہی کہتے ہیں قرآن حدیث قرآن حدیث. تو ہر آدمی پھر وہیں پڑھا رہے گا جہاں پہ وہ پیدا ہوا, جہاں کا وہ پڑھ رہا ہے. جس کے ابا نے بتایا تم جماعت میں جاؤ, وہ جماعت میں جانے لگا. جس نے بتایا تم مزار پہ جاؤ جلوس نکالو, وہ جلوس نکال رہا ہے. ایسے امت میں کب ایکتا تو کبھی ہوگی نہیں, بڑھتی چلی جائے گی. کوئی کہہ رہا ہے ایسا, کوئی کہہ رہا ہے ایسا. ایک ہو سکتا ہے جس چیز پہ اللہ کے رسول نے ایک کیا تھا, تمام صحابہ جس پہ ایک ہوئے تھے, الگ الگ قبیلے کے, بعد میں آپس میں وہ محبت کہ بھائی بھائی ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار. وہ محبت اور وہ چیز, وہ ایک ہی چیز سے آ سکتی ہے جو اللہ نے نازل کی ہے اور جس کو رسول اللہ نے کر کے دکھایا. وہی چیز ہے ایک جو جوڑ سکتی ہے. اور کوئی دنیا میں کوئی سیمنٹ ایسی نہیں ہے جو اس ٹوٹے ہوئے امت کو جو جوڑ سکے. ایک ہی سیمنٹ سبسٹنس ہے جو اللہ نے قرآن میں بولا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ جم جاؤ اور اللہ کی رسی. اور اللہ کی رسی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسلمان یہ انکار کرتا ہے کہ قرآن اور حدیث اللہ کی رسی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ غلط ہو سکتی ہیں, پوری بھی غلط ہو سکتی ہیں, کچھ بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کے رسول کی بات زبان سے جو بات ہے, عمل ہے, ان کا قول ہے, فعل ہے, تقریر ہے, وہ حق ہے. یا اس کے بعد جو صحاباؤں نے ان کی پوری اتباع کی, وہ حق ہے ان کا. سمجھ رہے ہیں؟
تو ہم کو نہیں لگتا کسی کا اس پہ اختلاف ہے. اس کے باوجود اگر یہ حال ہے تو اس کا مطلب کہیں کہیں ایسا ہے کہ ہم نے باؤنڈ کر لیا ہے اپنے کو کہ ہم اگر یہ مسئلہ سمجھیں گے ہمارے امام سے ہے یا ہمارے علماء سے ہے تبھی صحیح ہے, ورنہ تو فلانے تو انگریزوں کی پیداوار ہیں, جما کے یہودیوں کی پیداوار ہیں, یہی کرتے رہیں گے ہم, اس سے کوئی کبھی حق نہیں آئے گا سامنے. ہاں, یا دوسری چیز ایک تو اگر یہ نہیں ہے تو دوسری چیز جو دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ ہوتی بھی ہے, آپ بھی جانتے ہوں گے کہ اگر اس نے اپنے دین کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے وہ کبھی حق پہ نہیں آئے گا. میرے بھائی, جس آدمی کو جلوس سے پیسہ ملتا ہو وہ کبھی نہیں بولے گا یہ جو تم جلوس نکال رہے ہو ڈی جے بجا رہے ہو یہ ناجائز ہے, کبھی نہیں بولے گا, اور مجبور ہے وہ. تو یہ جس نے اگر آپ نے جیسے ماشاء اللہ کورس کر رہے ہیں, اگر آپ کی نیت یہی ہے کہ بھائی مجھے کل مدرسہ بنانا ہے اور چندہ کھانا ہے, تو کبھی آپ حق مجبور ہیں آپ, کیونکہ آپ اگر کہیں گے کہ میں یہ بتاؤں گا تو ہماری پبلک ہمارے خلاف ہے. تو الحمدللہ ہمارا مسئلہ یا جو اس طرح کے لوگ ہیں تو ان کا مسئلہ تو نہ دین سے کھا رہے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ موت دے دے اس وقت جس ٹائم دین سے کھانے کی نوبت آئے, اس سے پہلے اللہ اٹھا لے. تو اللہ کا شکر ہے کہ جب دین سے کھا نہیں رہے ہیں تو بھائی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اگر آپ غلط بات بولیں گے تو ہم چاہے میرے آدمی میرے خلاف ہو جائیں, اس سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ چیز ہے. تو آدمی حق بات دو وجہ سے ہے, اور قرآن میں بھی بتایا گیا ہے کہ عالم کو ہی اللہ نے قرآن میں جو کہا, انہوں نے یہود کی بیماری یہی تھی, یہود نصارہ کی, انہوں نے اپنے عالموں کو رب بنا لیا تھا. عالم نے بولا حلال تو حلال, نہیں تو حرام تو حرام. وہ بھی باؤنڈ مجبور تھے, چاروں طرف گھیرے لگا رکھے تھے اپنے ربیوں کے. ان کے یہاں بھی بڑے بڑے ربی تھے, ایسا نہیں یہودی میں بڑے بڑے عالم تھے. اس کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی اور کہا جو اللہ نے نازل کیا رسول کی طرف اس کی پیروی کرو. آج بھی, اور اللہ کے رسول نے پیشن گوئی بھی کی تھی کہ بھائی یہود و نصارہ کے رستے پہ تم ویسے ہی چلو گے. تو یہاں یہود و نصارہ کے رستے پہ چلنے والا اس کو کہا جاتا ہے جس نے پینٹ پہن لی تو کہا یہودی ہو گئے, بلکہ اگر اس کا عقیدہ یہودیوں والا ہے تو اس کو یہودی نہیں کوئی کہے گا. کیا اس نے عالموں کو اپنے رب بنا لیا, بول رہا ہے کہ میرے عالم سے آئے گا تو مانوں گا, نہیں تو نہیں مانوں گا, اس کو یہودی نہیں بولتے ہیں. بلکہ یہ بات جس موقع پہ کہی گئی وہ تو عقیدے کے مسئلے پہ ہی کہی گئی تھی. ساری چیزیں خیر. چلیے الحمدللہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اتنا اچھے سے آپ بات کر رہے ہیں, اللہ جزائے خیر دے. اور دعا کریے گا ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی, اور ہم بھی دعا کریں گے اللہ آپ کو ہدایت دے. اور آپ کا نام کیا پھر سے بتائیں گے؟ عاقب نام ہے, ایک عاقب, AAQIB. عاقب, اچھا جی جی عاقب, رسول اللہ کا ایک صفتی نام بھی ہے آخری بول. میں آپ کا نام سیو کر کے رکھوں گا, اگر مجھے کچھ ایسی بات لگی تو میں آپ سے بھی ریویو کر کے جاؤں گا. اسی گروپ میں میں ہوں نا, AM نام سے بتا رہا ہوں, جو AM نام سے ہے وہ ہم ہی ہیں. جی ٹھیک ہے, چلیے انشاءاللہ. السلام علیکم.